Assalamu alaikum students. Welcome to Virtual University's class in Production and Operations Management. My name is Marif Suhail and today's lecture is on supply chain management. Up till now we have discussed various important aspects relating to the improvement of operations management systems. We talked about aggregate planning, we talked about inventory management, we talked about materials requirement planning, we talked about the just-in-time production systems. And we are now interested in talking about the supply chain management part. The issue is that supply chain management has a lot more to offer. A relatively newer concept in production operations management, that's why it is often misunderstood as well. Our learning objectives today would be that we should be able to identify the elements of supply chain management. We should be able to identify the purchasing cycle. We should be able to carry out value analysis. We should be able to understand the concept of JIT and its impact on purchasing. Furthermore, our learning objectives would make us understand the characteristics of good suppliers. We would also try to discuss certain supplier considerations. We'll try to understand the concept of auditing and certification of suppliers according to their capacities and their capabilities. We would also try to understand the risks and benefits of supplier relationships. We would also try to cover the important concept of logistics. We would also try to cover the important concept of JIT on logistics and the trade-off decisions. We would also introduce and try to take an example or two with respect to the concept of incremental holding cost. In between, we would also discuss the supply chain operational parameters. Sometimes we also call them supply chain operational reference model or SCOR model. Dear students, ہماری جو آج کی ڈسکشن ہے وہ سپلائی چین مینجمنٹ سے ریلیٹ کرتی ہے. سپلائی چین مینجمنٹ کی امپورٹنس ہم لوگوں کی زندگی میں بہت زیادہ رچ بس گئی ہے. ان فیکٹ دس کانسیپٹ واز دیئر فار دا لاسٹ 2000 years of our civilization. But it took us like 1990 years to give this particular name to the set of activities which we were already performing. یعنی آپ اگر انکانشیسلی کچھ سیٹ آف ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہے تھے اس کو سپلائی چین مینجمنٹ کا نام دیے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا. ہماری جو آج کی ڈسکشن ہے وہ سپلائی چین مینجمنٹ کے کچھ ایلیمنٹس کی آئیڈینٹیفیکیشن سے تعلق رکھتی ہے. سپلائی چین مینجمنٹ کی امپورٹنس کیا ہے, سپلائی چین مینجمنٹ کی لنکیجز کیا ہیں ود ریسپیکٹ ٹو سپلائرز اینڈ دی آرگنائزیشن, with respect to the idea of just-in-time production systems on the supply chain side as well as on the logistics side. ہم اپنی ڈسکشن میں لاجسٹکس کی بھی بات کریں گے اور ہم لوگ کوشش کریں گے کہ کچھ ٹریڈ آف ڈیسیجنس کی بھی بات کریں جس میں ہم موسٹ آف دا ٹائم ریفر کریں گے انکریمنٹل ہولڈنگ کاسٹ کو. یعنی اگر ایک آرگنائزیشن نے ایک پروڈکٹ بنایا اور اس پروڈکٹ کو وہ اپنے اینڈ کسٹمر تک پہنچانے میں انٹرسٹ شو کرتی ہے اور وہ یہ دیکھتی ہے کہ اگر وہی پروڈکٹ وہ اپنے پاس ایک دن یا 2 دن یا ایک ہفتے کے لیے رکھ لے تو اس پہ ہولڈنگ کاسٹ اسے کتنا دینا پڑتا ہے, اور اس کے برعکس اگر وہ پروڈکٹ وہ بنانے کے بعد اپنے کسٹمر تک روانہ کر دے تو وہاں پر کاسٹ سیونگس کا جو فیکٹر آ رہا ہے یا جو ٹریڈ آف ہو رہی ہے بٹوین میکنگ اے پروڈکٹ اینڈ ہولڈنگ اٹ فار اے اسپیسیفک ٹائم اینڈ دین ڈیلیورنگ اٹ ٹو دا کسٹمر ایز کمپیئر ٹو دی ادر آپشن کی جسٹ آپ نے مینوفیکچر کیا اور فوراً اسے آپ نے روانہ کر دیا. تو اس قسم کی ٹریڈ آفس کا بھی لنک آپ کے امپورٹنٹ ایسپیکٹ آف سپلائی چین مینجمنٹ سے ہی ملتا ہے. تو سب سے پہلے وی شوڈ بی اویئر آف واٹ سپلائی چین مینجمنٹ ہے. سپلائی چین مینجمنٹ کی امپورٹنس ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں دیٹ سپلائی چین مینجمنٹ کے جو 3 لفظ آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں اس میں ساری کی ساری فلاسفی آپ کو پریزنٹ کر دی جاتی ہے. لائک سپلائی سے مراد یہی ہے دیٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ a relationship with the supplier.
چین, جیسا کہ میں آپ سے پہلے عرض کرتا رہا ہوں تھرو آؤٹ دا سیمسٹر, دیٹ اسٹرینتھ آف دی چین از اکول ٹو دا اسٹرینتھ آف اٹس ویکسٹ ممبر. یعنی اگر زنجیر کی جو مختلف کڑیاں ہیں اس میں ایک کڑی سب سے زیادہ کمزور ہے, اسی کمزور کڑی کی جو طاقت ہے وہ اس چین کی طاقت ہے. مینجمنٹ کا لفظ ہمیشہ جب کہیں ذکر ہوتا ہے, we should be able to identify the various aspects of management. We should be able to identify the concept of planning, coordination, controlling of various activities. اور اس میں بجٹنگ کا بھی ذکر آنا چاہیے. So whenever you are talking about supply chain management, آپ کو ذہن میں یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے that you are talking about set of activities through which you are linking your supplier with the organization. اور اگر آپ ایکچوئل پورے پروسیس کو میپ کریں تو سپلائر سے بات جو شروع ہوتی ہے وہ کسٹمر تک جاتی ہے. اینڈ دین آف کورس یو ہیو دی کانسپٹ آف چین ایز ویل, بیکاز وی ٹاکڈ اباؤٹ دا فیکٹ دیٹ دی آرگنائزیشن از نتھنگ بٹ ویلو چین ان وچ ویریس سیٹ آف ایکٹیویٹیز آر بینگ پرفارم. تو اگر سپلائر کو آرگنائزیشن سے آپ لنک کر رہے ہیں تو وہاں پر آپ کی جو پرچیزنگ سیکشن کی رسپانسبلٹی ہے وہ سپلائر سے پروڈکٹ حاصل یا را مٹیریل حاصل کرنے کی ہے. بٹ جب آپ نے پروڈکٹ کو کمپلیٹلی مینوفیکچر کر لیا, جب فار دیٹ میٹر اگر آپ نے سروسز کمپلیٹلی ڈیولپ کر لی, تو وہ پروڈکٹ یا وہ سروس جب آپ نے کسٹمر تک پہنچانی ہے تو وہ رسپانسبلٹی آپ کے ڈسٹریبیوشن ڈپارٹمنٹ کی ہوگی. پلیز ریفر ٹو دا سلائڈ ان فرنٹ آف یو. سپلائی چین مینجمنٹ کی ڈیفینیشن آپ کو بتائی جا رہی. سپلائی چین مینجمنٹ از دا سیکوینس آف آرگنائزیشنز facilities, its activities, its functions that are involved in producing and delivering a product or service to the customer. اب آپ نے غور سے دیکھا کہ we are talking about the activities, the functions, and most importantly the facilities of the organization. اس کے پیچھے جو ایک hidden aspect ہے وہ یہ ہے that اگر آپ کو یاد ہو جب ہم نے بات کی تھی ٹرانسپورٹیشن ماڈل کا تو ہم نے ذکر کیا تھا کہ کچھ آرگنائزیشنز ڈائریکٹ سپلائر سے مٹیریل حاصل کرنا پسند نہیں کرتی ڈیو ٹو سم ریزن. وہ چاہتی ہیں کہ پہلے اس مٹیریل کو کسی ویئر ہاؤس میں پراپر طریقے سے انسپیکٹ کرنے کے بعد اس کو اپنی آرگنائزیشنل سائٹ پہ یا فیسلٹی کے اوپر لے کر آئیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے that if you are talking about the concept of supply chain management, you need to take into account all these three important activities. یعنی آپ کوشش کریں گے کہ سپلائر سے جو را مٹیریل آپ کے یا کمپوننٹ یا سب اسمبلی آپ کے آرگنائزیشن تک آ رہے ہیں اس فنکشن یا اس ایکٹیویٹی کو بھی آپ کلوزلی مانیٹر کریں کیونکہ یہ ایک چین کا لنک آ گیا. پھر آپ اس را مٹیریل کے اوپر جو ٹرانسفارمیشن پروسیس کر کے فنش گڈ کی صورت میں اس کو یا سروس ڈلیور کرنے کی اسٹیج پر لے جا کر جب آپ اپنی آرگنائزیشنل فیسلٹی سے باہر لے کے جانا چاہتے ہیں تو اس اسٹیج پہ بھی یو وانٹ یور پروڈکٹ ٹو بی جیسا کہنا چاہیے فٹ فار یور کسٹمرز یوز. بعد میں پھر وہ پروڈکٹ جب دوبارہ ٹرانسپورٹ ہو کر آپ کے آرگنائزیشنل فیسلٹی سے نکل کے کسٹمر تک پہنچتا ہے تو وہاں بھی آپ کی کوشش ہوگی کہ یہ جو لنک ہے یا یہ جو چین کا حصہ یہ بھی اسٹرانگ ہو. تو مور اور لیس ہم لوگوں کی جو آرگنائزیشنز ہیں وہاں بے شک ایک ہی بزنس میں ہوں دے کین بی ہیونگ ڈفرنٹ ٹائپس آف سپلائی چینس. کہیں پہ وہ نمبر آف سپلائرز بڑھا سکتی ہیں, کہیں پہ وہ نمبر آف فیسلٹی یونٹس یا فیسلٹیز کی لوکیشنز کو وہ بڑھا سکتی ہیں, کہیں پہ وہ اپنے ڈسٹریبیوشن چینل کو ڈفرینشیٹ کر کے کسٹمر کو مختلف طریقے سے اپروچ کر سکتی ہیں. ایون دو دے آر اسٹل پرووائڈنگ دا سیم پروڈکٹ ایز دیئر کمپیٹیٹر دے کین ہیو ڈفرنٹ سپلائی چین. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ ایک انڈسٹری میں مختلف آرگنائزیشنز کو آبزرو کریں تو چانسز یہ ہیں کہ ان کی سپلائی چین ایک دوسرے سے مختلف بھی ہو سکتی ہے. ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم یو کین سے کہ جناب جو سب سے زیادہ افیکٹو آرگنائزیشن ہے کیا اس کی سپلائی چین سب سے زیادہ افیکٹو ہے. دیٹ از دا لاجیکل کنکلوژن ایز ویل. ان فیکٹ اگر آپ امیرکن
انڈسٹری کو ریفر کریں تو آپ وہاں دیکھیں گے کہ جب جاپنیز مینوفیکچررز وہاں پہنچے in the early 1980s, they decided to follow their Japanese style of management. اور وہاں پر ان لوگوں نے بہت زیادہ رسپیکٹ شو کی اپنے سپلائرس کو, اور جب سپلائرس کو انہوں نے رسپیکٹ کے ساتھ اپنی پروڈکشن سائٹ پہ انوالومنٹ کے ساتھ ساتھ ان کو ایک اسٹریٹجک الائنس کے ساتھ انکارپوریٹ کر لیا, تو وہاں پر بہت زیادہ امپروومنٹ آئی پورے کے پورے سپلائی چین مینجمنٹ سائڈ پر. اس کے برعکس امیرکن فلاسفی واز ڈفرنٹ. دے تھاٹ کہ جناب جو سپلائر ہے وہ ہمارے لیے کام کر رہا ہے اور ہمیں اس سے پورے کا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے. تو وہ جو موٹیویشن سپلائر کو جاپنیز مینجمنٹ میں نظر آئی وہ اس کو امیرکن مینجمنٹ میں نہیں نظر آئی. اینڈ دس alone created a situation جس میں آپ دیکھیں گے کہ جو پرچیزنگ سائیکل آپ کی جاپنیز فلاسفی والے آرگنائزیشن فالو کر رہی تھیں وہ زیادہ افیکٹو تھی ایز کمپیئر ٹو آل دوز پرچیزنگ سائیکلس جو امیرکن انڈسٹری میں امیرکن آرگنائزیشن فالو کر رہی تھیں. اس سچویشن میں یہ دیکھا گیا کہ جو سپلائی چین کا جو کانسیپٹ تھا وہ اٹ ٹوک ا ویری لانگ ٹائم ٹو ایوالو ان اٹس کرنٹ فیس یا کرنٹ اس کی جو آج کل کنفیگریشن ہمیں نظر آتی وہاں تک پہنچنے کے لیے اسے کافی محنت کرنی پڑی. اب سپلائی چین مینجمنٹ میں سب سے امپورٹنٹ جو پہلا لنک آتا ہے وہ پرچیزنگ فنکشن کا ہوتا ہے. پرچیزنگ فنکشن یا ویئر ہاؤس فنکشن کا تعلق یہ ہے دیٹ اٹ شوڈ آلویز برنگ ان اونلی دوز ٹائپ آف را مٹیریل یا سب کمپونیٹس جو اسمبلی کے طور پہ استعمال ہوں گے اس آرگنائزیشن کے فنش گڈ میں جو مختلف ریکوائرمنٹس کو فلفل کرتے ہوں. اگر پرچیزنگ فنکشن پراپر طریقے سے آپریٹ نہیں کرے گا تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شاید وہ پراپر سپلائر ہی نہیں آئیڈینٹیفائی کر پائے گا. If it's unable to identify the proper supplier, it would not be able to make good use of the supplier's capabilities. پھر ساتھ میں یہ بھی ہوگا کہ اگر سپلائر نے اس کو کوئی را مٹیریل یا سب کمپوننٹ پرووائڈ کیا تو ٹائم ویسٹیج آ جائے گی کہ جناب سپلائر کا جو آیا ہوا مٹیریل ہے وہ ویریس اسپیسیفکیشنز کے مطابق پورا نہیں ہو رہا اینڈ وی نیڈ ٹو سینڈ اٹ بیک. تو وہاں پہ ویسٹیج آف ٹائم اور ریسورسز کے ساتھ ساتھ پرچیزنگ فنکشن کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ڈیفیٹ ہو جائے گا. تو جب کبھی پرچیزنگ فنکشن کی بات آپ کریں یو شوڈ بی ایبل ٹو ڈیولپ ا پراپر سروس لیول اگریمنٹ ود یور سپلائر. دیٹ سروس لیول اگریمنٹ شوڈ کلیئرلی اسٹیٹ دی آبجیکٹیوز آف یور آرگنائزیشن, اور اس آرگنائزیشنل آبجیکٹیوز میں کلیئرلی مینشن ہونا چاہیے کہ جناب اگر آپ کا پروڈکٹ یا آپ کا را مٹیریل ہماری ریکوائرمنٹس کی اسپیسیفکیشنس کو میچ نہیں کرے گا تو وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ایکسپٹ اٹ. ساتھ میں آپ یہ بھی کلاس انٹروڈیوس کریں کہ ایک بیک اپ سپورٹ بھی اس سپلائر کے پاس ہونا چاہیے اینڈ یو آر ولنگ ٹو ہیلپ ہم آؤٹ ود دا لاجسٹکس پارٹ. کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو ان آور ارلیئر ڈسکشنز وی ٹاکڈ اباؤٹ دا فیکٹ دیٹ جسٹ ان ٹائم پروڈکشن سسٹمز find judicious application in the services side as well. جب سروسز سائڈ میں ان کی اپلیکیشن آ جائے گی تو مور اور لیس آپ کا جو پرچیزنگ سیکشن ہے وہ بھی اس جسٹ ان ٹائم فلاسفی کو اپنا لے گا. آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جسٹ ان ٹائم 2 کے کانسیپٹ کو اگر آپ کو ریلیٹ کریں تو یو کین ٹاک اباؤٹ دا فیکٹ دیٹ آپ کا جو سپلائر ہے اس کا ریپرزینٹیو اگر آپ ہی کی آرگنائزیشن کی فیسلٹی پر آ کر بیٹھ جائے تو ہی کین کوآرڈینیٹ اینڈ اسموتھن آؤٹ دا پوٹینشیل ڈسرپشن جو آپ کے پرچیزنگ سیکشن کو متاثر کر سکتی ہے یا نقصان پہنچا سکتی ہے. ہماری ڈسکشن اس لحاظ سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہے دیٹ وی آر میکنگ یوز آف دا سیکوینشل لرننگ بلاکس جو ہم مختلف لیکچرز میں پہلے سے کور کر چکے ہیں. اگر ہم نے جسٹ ان ٹائم فلاسفی کی بات کی تھی تو ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ پرچیزنگ سائڈ, پرچیزنگ کے لوگوں کے لیے ضروری ہے دیٹ دے شوڈ بی ایبل ٹو پری کوالیفائی دیئر سپلائرس. لائک وائز دے شوڈ بی ایبل ٹو کنڈکٹ ا ویلیو بیسڈ انالیسس. دیکھیے ویلیو ایڈیشن صرف آپ آرگنائزیشن کے پروسیس
کہ کسی ایک خاص حصے کو نہیں کہہ سکتے کہ جناب صرف آپریشنز والے جو ہیں وہ آرگنائزیشن میں ویلیو ایڈیشن کرتے ہیں. اینی آرگنائزیشن جس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ ویلیو ایڈیشن کے لیے کام کر رہی ہے, اس کے لیے ضروری ہے دیٹ اٹ شوڈ بی الاؤڈ ٹو میک کانشیس ایفرٹ کہ تمام کے تمام اس کے انٹرفیسز جو ہیں وہ پراپر طریقے سے ویلیو انالیسس کیری آؤٹ کریں. سو پرچیزنگ سیکشن از نو ایکسیپشن. پرچیزنگ سیکشن میں جو ویلیو انالیسس کی جائے گی وہاں پر یہ ریکوائرمنٹ ہوگی کہ آپ پورے کے پورے پرچیزنگ پروسیس کو انڈر دا مائکروسکوپ رکھ کے بتائیں کہ جناب یہاں پہ ایک اریٹنٹ آ رہی ہے, یا یہاں پر ایک شارٹ کمنگ آئیڈینٹیفائی ہو رہی ہے, یا ادھر ہم اپنے سپلائر کو پراپر طریقے سے ٹرین کر کے اس کو یہ انفارمیشن کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں کہ وی آر ان اے پوزیشن ٹو ڈیولپ مور افیکٹو اینڈ اسٹرانگر سپلائی چین. تو جو ویلیو انالیسس کا کانسیپٹ ہے وہ بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے. ویلیو انالیسس کے کانسیپٹ کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بات پتا ہونی چاہیے کہ ہماری جو امپورٹنٹ یا ٹپیکل سپلائی چینز ہیں ان کو ہم کس طرح سے لین بنا سکتے ہیں, کیونکہ لین سپلائی چین بنانے کے لیے ضروری ہوتا ہے دیٹ وی شوڈ بی ایبل ٹو ایلیمینیٹ سورسز آف ویسٹ, وی شوڈ بی ایبل ٹو ایلیمینیٹ آل دوز نان پروڈکٹیو کمپونیٹس آف سپلائی چین جہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صرف اور صرف ہم ایک ہنڈرنس کو جنریٹ کر رہے ہیں. تو یہ ساری باتیں ہمیں پتا ہونی چاہیے, اور یہ باتیں کس طرح سے پتا ہو سکتی ہیں اگر ہم سپلائی چین مینجمنٹ کی نیڈ کو پہلے آئیڈینٹیفائی کر سکیں. پہلی بات تو یہ ہے if we are unable to identify the need for supply chain management, ہم سپلائی چین مینجمنٹ سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. تو کچھ ایسی بیسک نیڈس جو ہم تھرو آؤٹ دا سیمسٹر کسی نہ کسی مختلف فارم میں کور کر چکے ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں. سب سے پہلے یو شوڈ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی دا نیڈ فار امپروومنٹ آف دی آپریشنس. اف یو آر ایبل ٹو ڈو دیٹ, آپ کے آپریشنس تو آٹومیٹیکلی امپروو ہوں گے, آپ کی سپلائی چین مینجمنٹ بھی بہت زیادہ کمپیکٹ اور اسٹرانگ ہو جائے گی. نمبر 2, یو شوڈ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی دا نیڈ ٹو انکریز دا لیولز آف آؤٹ سورسنگ. آؤٹ سورسنگ کا کانسیپٹ ہم شاید پہلے ذکر کر چکے ہیں. سپلائی چین مینجمنٹ میں جو آؤٹ سورسنگ کا کانسیپٹ ہے وہ بہت زیادہ امپورٹینس اس وجہ سے حاصل کر لیتا ہے کہ اگر آپ سافٹ ویئر انڈسٹری کی بات کریں اور آپ سافٹ ویئر جنریٹ کرتے ہیں, یا آپ سافٹ ویئر مینوفیکچر کرتے ہیں, یا آپ سافٹ ویئر ڈیولپ کرتے ہیں, تو وہاں پہ یو کین ہائر آؤٹ سورس ریسورس. وہ آؤٹ سورسنگ ریسورس کیا ہوگی؟ دے شوڈ بی ایبل ٹو پرووائڈ یو ود سرٹن ایڈیشنل فیچرز جو آپ کے پاس ان ہاؤس کیپیبلٹی میں موجود نہیں ہیں. تو جتنے زیادہ آپ لیولز آف آؤٹ سورسنگ کو انکریز کریں گے تو وہاں پہ ایک نیڈ یہ نظر آئے گی کہ آپ کی سپلائی چین مینجمنٹ زیادہ افیکٹو ہونے چاہیے. دیر آر ادر امپورٹنٹ نیڈس فار سپلائی چین مینجمنٹ. ایک نیڈ تو یہی ہے دیٹ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بڑھ رہے. تو پتہ یہ چلا کہ آئی ایم ناٹ ان اے پوزیشن ٹو ٹرانسفر مائی را مٹیریلس فرام دا سپلائر ٹو مائی ورک پلیس اینڈ دا فنش گڈ فرام مائی ورک پلیس ٹو دی کسٹمر. ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم, if we feel the need to increase the transportation, if we feel the need that we need to address the increase in the transportation cost, وہاں پہ بھی آپ کی supply chain management کی requirement آ جائے گی. There is another important need for supply chain management when the organization face the competitive pressures. پتہ یہ چلا کہ آپ کی competitor نے آپ سے زیادہ بہتر طریقے سے اپنے product کو بنا کر مارکیٹ کر کے اپنے ریونیوز انکریز کر لیے. ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم پتہ یہ چلا دیٹ آپ کی جو آرگنائزیشن تھی وہ سپلائی چین مینجمنٹ کو پراپر طریقے سے نہ اڈاپٹ کر سکی تھی نہ فالو کر سکی تھی. سم ٹائمس another important need of supply chain management is felt by organizations when they feel that their organization is having a direct impact of globalization. پتہ یہ چلا کہ آپ نے پروڈکٹ بنایا, پروڈکٹ آپ نے پاکستان سے باہر بھیجنا ہے, اور there are issues involved in the dispatch process or in the distribution process جس میں آپ کو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے as compared to all those competitors which are outside Pakistan. تو بھی آپ کو ضرورت پڑے گی کہ جناب ہم اپنی سپلائی چین مینجمنٹ کو کس طرح سے زیادہ افیکٹو بنا سکتے ہیں.
there is another important need for supply chain management when organizations realize the importance of e-commerce. پتہ یہ چلا کہ اگر ٹریڈیشنل سپلائی چین مینجمنٹ تھی اس میں ای کامرس کا کانسیپٹ انوالو نہیں تھا تو you were spending a lot more time in either managing your supply chain management, or you were facing the problem of pushing your product throughout the chain. بات وہی آ رہی, we are interested in creating a demand pull mechanism. اگر آپ پروڈکٹ کو پش کر رہے ہیں even with the help of your supply chain management, this is going to cause you problem. You would end up facing an increase in your costs. تو جب کبھی ایسی سچویشن آئے تو اگر آپ کو اپرچونٹی ملے تو your supply chain should be incorporating the concept of e-commerce in it. Sometimes there is a need for supply chain management when the organization is already having a very complex supply chain. پتہ یہ چلا کہ 200 suppliers product provide کر رہے ہیں اور 200 ہی آپ کے پروڈکٹ کو کسٹمر تک پہنچانے کے لیے ریٹیلرز موجود ہیں یا ہول سیلرز موجود ہیں. At that point in time, there is an indication that you need to simplify your supply chain management. And most of the organizations, the bigger organizations, جو کسی زمانے میں ان ساری باتوں کو نظر انداز کر کے صرف اس وجہ سے آپریٹ کر رہی تھیں that they were having monopolistic اور oligopolistic market forces کی presence میں, یا ایک یا دو کمپیٹیٹرز کا مقابلہ چل رہا تھا, وہاں پر جب سچویشن چینج ہوئی, مارکیٹ ڈائنامکس چینج ہوئی اور بہت زیادہ نمبر آف کمپیٹیٹرز آ گئے, تو وہاں پر اب آپ کمپلیکس سپلائی چین کے ساتھ سروائیو نہیں کر سکتے. Sometimes there is an issue جس کی وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں سپلائی چین مینجمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے. That particular issue is the management of inventories. عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر آپ ٹریڈیشنل سپلائی چین کو فالو کر رہے ہیں تو جو آپ کے پاس انوینٹری ہے وہ ایک سٹیپ پیچھے سائز میں انکریز کر جائے گی, مزید آپ ایک سٹیپ پیچھے جائیں تو وہ سائز میں اور زیادہ انکریز کر جائے گی. اور اگر آپ اپنے سپلائر کے پاس چلے جائیں تو 1:10 کا ریشو عام طور پہ دیکھا گیا. لیٹس سے اف یو آر ان دی مینوفیکچرنگ آف آٹوموبائلس, تو اگر آپ کے پاس جو انڈیپینڈنٹ ڈیمانڈ ہے وہ 100 گاڑیوں کی ہے فار دا منتھ آف مارچ, تو جو آپ کے سپلائرز ہیں جو آپ کو مختلف سب اسمبلیز یا کمپوننٹس پرووائڈ کر رہے ہیں, تو ان کی جو ڈیپینڈنٹ ڈیمانڈ ہے مور اور لیس وہ آپ کی انڈیپینڈنٹ ڈیمانڈ سے بہت زیادہ کلوزلی لنک کرے گی. بٹ ان کی اپنی ڈیپینڈنٹ ڈیمانڈ کے جو انڈیپینڈنٹ پورشن آئے گا اس کو مینٹین کرنے کے لیے ان کی انوینٹری آپ کی انوینٹری سے زیادہ ہوگی. دس کانسیپٹ ہیز بین گیون دا نیم آف بل وپ افیکٹ. اور بل وپ افیکٹ کو عام طور پہ پسند نہیں کیا جاتا ہے ود اے سمپل ریزن کہ آپ اسٹریٹجک الائنس میں انٹر ہو رہے ہیں ود یور سپلائر. اف یو آر انیبل ٹو ہیلپ ہم آؤٹ دیر از اے پاسبلٹی ہی وڈ ناٹ بی ایبل ٹو ہیلپ یو آؤٹ ایز ویل. تو جہاں کہیں بل وپ افیکٹ آئیڈینٹیفائی ہو جائے, ایک آرگنائزیشن کی ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے اسٹریٹجک پارٹنر یعنی سپلائر کو اس بل وپ افیکٹ سے کتنی حد تک شیلڈ اور انسولیٹ کر سکتے. تو آپ نے دیکھا کہ سپلائی چین مینجمنٹ کی جو نیڈ ہے یا جو نیڈ بیسز ہم نے آئیڈینٹیفائی کی وہ انٹرنل بھی ہو سکتی ہے, وہ انوائرمنٹ کے مطابق آپ کے کمپیٹیٹرز کی پریشر یا گلوبلائزیشن کے ایشوز کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے, یا پتہ یہ چلا دیٹ ود دا پیسج آف ٹائم یو آر ناٹ ان اے پوزیشن ٹو ہینڈل دا کمپلیکسٹی آف سپلائی چین, یا پتہ چلا کہ آپ کو اپنی انوینٹریز کو بھی پراپر طریقے سے ہینڈل کرنا ہوگا. تو دس از دا وے وی ہینڈل سپلائی چین مینجمنٹ. اور اگر آپ نیڈ بیسس کو پراپر طریقے سے انکارپوریٹ کر لیں گے یو وڈ بی ایبل ٹو میک گڈ یوز آف اٹ. اٹ وڈ بی مور لاجیکل اگر اب ہم نیڈ بیسس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد کچھ بینیفٹس کی بھی بات کر لیں. تو سب سے پہلی بات تو وہی بینیفٹ کی جو ہم نے لاسٹ پوائنٹ ڈسکس کیا تھا کہ جناب انوینٹری مینجمنٹ آپ بہتر طریقے سے اگر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں گو فار امپلیمنٹیشن آف سپلائی چین مینجمنٹ, اس سے آپ بل وپ افیکٹ کو بھی کنٹرول کر لیں گے. سو the first and foremost advantage of supply chain management is lower inventories. Number 2 is the higher productivity. Number 3 is the greater agility.
Number 4 is the shorter lead times associated with the ordering of the part as well as اگر آپ production side پہ جائیں تو production of the part. Another important benefit of supply chain is the increase in revenues or higher profits. And number 7, you can incorporate greater customer loyalty over here. اگر آپ کی customer loyalty کے function کو اگر آپ proper identify کرنا چاہتے ہیں with respect to supply chain management, so آپ کے پاس ایک اور امپورٹنٹ ٹرم آ جاتی ہے which is known as the customer relationship management. یہ سارے کے سارے بینیفٹس صرف ایک چیز کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. We want our organization to be lean. We want our strategic partner, which is our supplier, to have the proper just-in-time production-based inventory. We are also trying to decrease the lead times. We are also trying to increase our profits as well as that of our strategic alliance partner, which is our supplier. اور اس ساری کی ساری انوالومنٹ میں اینڈ ریزلٹ ہمارا یا جو آخری بینیفٹ ہونا چاہیے وہ ہونی چاہیے انکریز ان کسٹمر لائلٹی. اور یہ بھی دیکھا گیا کہ کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ کے ذریعے اگر آپ کی پروڈکٹ یا سروس میں کوئی کمی یا کوئی شارٹ کمنگ رہ جائے تو یو کین کمیونیکیٹ دس ٹو یور کسٹمر ان اے افیکٹو وے کہ جناب یہ ہم سے غلطی ہو گئی یا یہ ہماری چیز پوری نہیں تھی اینڈ وی آر سوری اینڈ وی آر ٹرائنگ ٹو ہیلپ یو آؤٹ. تو موسٹ آف دا ٹائم یہ دیکھا گیا کہ آپ کا جو کسٹمر ہوتا ہے وہ آپ کو پازیٹیولی رسپونڈ کرتا ہے اینڈ ایون آفٹر دیٹ آئیڈینٹیفیکیشن آف دا شارٹ کمنگ ہی از اسٹل ولنگ ٹو کیری آؤٹ دا بزنس ود یور آرگنائزیشن. تو آپ نے دیکھا کہ سپلائی چین مینجمنٹ میں کچھ بینیفٹس کی بھی بات ہم نے کی. اگر ہم سپلائی چین مینجمنٹ کے بینیفٹس کے ساتھ ساتھ سپلائی چین مینجمنٹ کے کچھ ایلیمنٹس کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیں تو ہمیں پوری کی پوری ویلیو چین کو ون بائی ون کور کرنا ہوگا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس کو کسٹمر بیسڈ اپروچ کے ساتھ ہینڈل کیجیے. یعنی آپ الٹیمیٹ گول یا بینیفٹ کی بات کریں کہ جناب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے آرگنائزیشن کی جو کسٹمر کے ساتھ ریلیشن شپ ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہو دیٹ ہز بزنس شوڈ انکریز ار ریونیو. تو اگر پہلا ایلیمنٹ آپ کسٹمر کو کہہ دیں تو یو شوڈ بی ایبل ٹو ہینڈل جو ٹپیکل ایشوز آتے ہیں ایک سپلائی چین مینجمنٹ کے ایلیمنٹس کی ہینڈلنگ میں. اس میں سب سے پہلی اگر بات آپ کسٹمر کی کر رہے ہیں تو یو شوڈ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی دا نیڈ آف دا کسٹمر یا واٹ یور کسٹمر وانٹ. اور اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کا جو کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے دیٹ ڈپارٹمنٹ از ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی دا نیڈس آف دا کسٹمر. دوسری بات یہ ہے یو شوڈ بی ایبل ٹو میک گڈ یوز آف فورکاسٹنگ ٹولس. فورکاسٹنگ کا کانسیپٹ آپ نے پڑھا تھا. آپ اس میں کوانٹیٹیو اور کوالیٹیٹیو دونوں ٹائپس آف فورکاسٹ کو شامل کیجیے کیونکہ پریڈکٹنگ کوانٹٹی اینڈ کوانٹٹی آف ڈیمانڈ یا ٹائمنگ آف ڈیمانڈ یہ آپ کو بل وپ افیکٹ سے کافی حد تک بچا لیتی ہیں. کیونکہ اگر آپ کو یہ پتا نہ ہو کہ آپ کے کسٹمر کی ریکوائرمنٹ فار دا منتھ آف مارچ کیا ہوگی, فار دا منتھ آف اپریل کیا ہوگی, تو کیا پاسبلٹی ہے؟ پاسبلٹی یہ ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب ہمیں اوور اسٹاک کر لینا چاہیے یا ہم لوگوں کو اپنے سیفٹی اسٹاک سے مزید زیادہ ویئر ہاؤس میں مٹیریل اسٹور کر لینا چاہیے. تو یہ اس قسم کی اپروچ جو ہے آپ کافی حد تک مینیمائز کر سکتے ہیں if you are able to make good use of the concept of forecasting. Another important element of supply chain management is the product design or the service design. تو ڈیزائن میں آپ نے کیا چیز انکارپوریٹ کرنی ہے؟ یو شوڈ بی ایبل ٹو انکارپوریٹ دی کسٹمر ریکوائرمنٹس, دا کسٹمر نیڈس, دا کسٹمرز وانٹس اینڈ مور امپورٹنٹلی دی مینوفیکچرنگ ٹائم اور دا ٹائم ریکوائرڈ فار دا ڈیولپمنٹ آف دا سروس. اب آپ نے دیکھا کہ ہم نے اب تک کسٹمرس کی بھی بات کر لی, ہم لوگوں نے اب تک فورکاسٹنگ کی بھی بات کر لی, ہم لوگوں نے ڈیزائن کی بھی بات کر لی. وی آر ناؤ ان اے پوزیشن ٹو ٹاک اباؤٹ another important element of supply chain management which is the processing. Processing element میں ہم کیا چیز دیکھتے ہیں؟ We are interested in controlling the quality as well as scheduling the work جس کے ذریعے ہم just in time کی فلاسفی کو اپناتے ہوئے کوئی بیک لاگ نہ چھوڑیں آرڈرس کا, کوئی انوینٹری نہ انکریز کریں اور کوئی اپنی ریسورسز کو نہ اوور کل کریں یا انڈر یوٹیلائز کریں. There is another important element of supply chain management which is known as inventory. انوینٹری میں ہم
صرف یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو ہماری ڈیمانڈ ہے اس کو اپنی کیپیسٹی سے میچ کر دیں. اگر ہم یہ میچنگ پراپر طریقے سے کر سکتے ہیں یا کر لیتے ہیں تو ہمارے انوینٹری کاسٹ ایز اے کانسیکوینس خود بخود نیچے آ جائیں گے. انوینٹری کے بعد دیر از اندر امپورٹنٹ ایلیمنٹ وچ از نون ایز پرچیزنگ. پرچیزنگ میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے سپلائرس اور ان کے سپورٹنگ فنکشنز کو پراپر طریقے سے آئیڈینٹیفائی کریں, انہیں ایویلویٹ کریں, اور جو بھی ویلیو انالیسس تھی اس کے ذریعے ہم اچھے سپلائرس کو برے سپلائرس سے ہٹا کر اپنے اسٹریٹجک پارٹنرز کے طور پہ اپنا لیں. دیر از اندر امپورٹنٹ ایلیمنٹ آف سپلائی چین مینجمنٹ وچ از نون ایز لوکیشن. لوکیشن میں ہم یہ کرتے ہیں کہ وی ٹینڈ ٹو ڈیٹرمن دیٹ آپٹیمل یا دیٹ سوٹیبل لوکیشن فار آور فیسلٹیز, جس کے ذریعے ہم اپنے کسٹمرز کو, اپنے سپلائرز کو اپنی آرگنائزیشنل فیسلٹیز سے ایسے لنک کریں کہ ہمارے کم سے کم ٹائم ریکوائر ہو مٹیریل ریسیو کرنے میں بھی اور فنش گڈس کو ٹرانسفر کرنے کے لیے بھی. اف یو آر ان دا سروسز سائڈ دا سیم کانسیپٹ ہولڈز. اگر آپ کو یاد ہو کہ جناب اگر آپ ایک آئل چینج کرنے کی فیسلٹی بنانا چاہ رہے ہیں تو وہ ایسی جگہ پہ ہو کہ آئل سے ریلیٹڈ جتنے بھی کیمیکل آپ کو گاڑی کے لیے چاہیے وہ ان کی ڈلیوری پراپر طریقے سے آپ کی لوکیشن پہ بھی ہو, اور جو کسٹمر آئے اس کو بھی اپروچ کرنے میں آپ کی فیسلٹی کو آسانی ہو. Our discussion would only be completed اگر ہم لاجسٹکس کی بھی بات کریں تو لاجسٹکس itself is an important concept as well as element of supply chain management. تو لاجسٹکس میں ہمارے لیے ضروری ہے that we should be able to decide how to move and store materials to and from the organization's facility, چاہے وہ سپلائر سے آرگنائزیشن کی طرف آئے چاہے وہ آرگنائزیشن سے کسٹمر کی طرف جائے. تو یہ سارے ایلیمنٹس ہیں جن کو آپ کو کسی نہ کسی ریفرنس میں ٹیک اپ کرنا ہوگا ان آرڈر ٹو ڈیزائن اینڈ افیکٹو سپلائی چین مینجمنٹ. دیکھیے بات وہی آ رہی ہے, یہ سارے ایلیمنٹس آپ پہلے سے پڑھ چکے ہیں, اور اگر کوئی اس میں سے ایلیمنٹ آپ نے نہیں پڑھا تو وہ ایلیمنٹ ہے لاجسٹکس کا, جو ہوپ فلی آج کی ڈسکشن کے بعد آپ کے ذہن میں زیادہ بہتر طریقے سے بیٹھ جائے گا. اب ہماری ڈسکشن جو ہے وہ اور زیادہ آگے بڑھے گی and we'll try to cover the concept of logistics. Logistics میں ہمیں یہ بات پتا ہونی چاہیے کہ logistics کیا ہے اور logistics کو ہم کس طرح سے ریفر کر سکتے ہیں. پہلی بات تو میں نے شاید آپ سے عرض کر دی تھی کہ جو گول ہے logistics کا وہ یہ ہے that it should be able to manage the completion of the supply chains. اگر supply chain سے ہٹ کے بات کریں تو کوئی project life cycle کی بات کر سکتے ہیں, یا آپ کی کوشش یہ ہے that the efficiency of the supply chain should increase, اور یہ گول ہے کس کا, لاجسٹک ورک کا. سو اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ جناب لاجسٹکس جو ہے وہ آرٹ بھی ہے, سائنس بھی ہے, جس کے ذریعے آپ مینج بھی کر رہے ہیں اور کنٹرول بھی کر رہے ہیں فلو آف گڈز, انرجی, انفارمیشن, مٹیریلس اور ادر ریسورسز لائک پروڈکٹ, سروسز اور پیپل فرام دی سورس آف پروڈکشن ٹو دا مارکیٹ پلیس, تو مور اور لیس یو آر میکنگ یوز آف دا سیم کانسیپٹ آف لاجسٹکس. یہاں یہ بات بھی غور طلب ہے کہ لاجسٹکس کی جو ٹرمینالوجی ہم آج کل اپنی موجودہ ڈے ٹو ڈے روٹین لائف میں استعمال کرتے ہیں اس کو ہم نے کسی حد تک کمزور کر دیا ہے. اتنا زیادہ یہ لفظ استعمال ہوا کہ ہم اس کی افادیت کو کم کر بیٹھے. Now we are not taking into account the concept or its important contribution to the supply chain management side. ہم لاجسٹکس سے مراد یہ لیتے ہیں کہ جناب وہ جو سڑک کے اوپر ٹرک چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, these are logistical supports. ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. Logistics always refers to the flow or movement of materials as well as information to or from a facility. یہ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ مٹیریلز کی حد تک بات کر دیں گے تو وہ زیادتی کی بات, آپ نے انفارمیشن کی بھی بات کرنی. اور اگر آپ کو یاد ہو جب ہم نے اپنی ڈسکشن کی تھی آن کانبان سسٹمز, ہم نے یہی بات کی تھی کہ جب کبھی کوئی ڈیمانڈ پول بیسڈ پروڈکشن سسٹم آگے بڑھتا ہے, اس میں اگر پراپر انفارمیشن نہیں پرووائڈ کی جا رہی تو نہ صرف سسٹم کی پرفارمنس افیکٹ ہوتی ہے بلکہ ان موسٹ آف دا ٹائم یہ دیکھا گیا کہ وہ سسٹم کو اس مقام پہ روک دیتے ہیں کہ ہمیں تو انفارمیشن ہی نہیں ملی کہ ہم آگے کیا بات کریں یا کون سا آپریشن کریں اس پروڈکٹ کے اوپر, یا اس پروڈکٹ کی جو کوانٹٹی ہے وہ کتنی ہے, یا اس کی جو
مٹیریلس کی ساخت ہے یا کریکٹرسٹکس ہیں وہ کیا ہیں. سو دیٹ انفارمیشن پارٹ از ویری امپورٹنٹ. ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے دیٹ لاجسٹکس از ٹائم ریلیٹڈ پوزیشننگ آف ریسورسز. ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ لاجسٹکس از آفن سین ایز اے برانچ آف انجینئرنگ ود اے سافٹ ویئر امیج. یعنی انجینئرنگ کی وہ سائڈ جو پیپل سسٹمس کو کریٹ کرے اور جنریٹ کرے ایز کمپیئر ٹو یا ایز اگینسٹ ٹو مشین سسٹمس, اس کو ہم لاجسٹکس کا نام دے دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ لاجسٹکس انٹیگریٹس دی انفارمیشن, ٹرانسپورٹیشن, انوینٹری, ویئر ہاؤسنگ, مٹیریل ہینڈلنگ اینڈ پیکیجنگ ایکٹیویٹیز. اب میں نے آپ کے سامنے پوری ڈیفینیشن رکھ دی کہ لاجسٹکس میں جو آپ کی انٹیگریشن ہے وہ انفارمیشن کی ٹرانسپورٹیشن کے ساتھ بھی ہوگی, انوینٹری مینجمنٹ کے ساتھ بھی ہوگی, ویئر ہاؤسنگ کے ساتھ بھی ہوگی, مٹیریل ہینڈلنگ کے ساتھ بھی ہوگی اور پیکیجنگ کے ساتھ بھی ہوگی. ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں دیٹ دی آپریٹنگ ریسپانسبلٹی آف لاجسٹکس از دی ریپوزیشننگ آف را مٹیریلس, ورک ان پروگرس اینڈ فنش انوینٹریز. جہاں کہیں ان کی ضرورت ہے وہاں پر, اینڈ دیٹ ٹو ایٹ دا منیمم پاسبل کاسٹ. اگر آپ ان فیکٹرز کو ذہن میں بٹھا لیں گے تو آپ کی ڈسکشن اور زیادہ میننگ فل ہو جائے گی. اور یہی بات ہے کہ اکثر لوگ اس وقت بار کوڈ کا اور الیکٹرانک ڈیٹا انٹرچینج کا یا جسٹ ان ٹائم ٹیکنالوجیز کی بات کر کے مزید لاجسٹیکل ایپلیکیشنز کو کمپلیکس بنا دیتے ہیں, جبکہ ان ریالٹی دیز آر دا میئر ویریس فیسز آف لاجسٹکس. یعنی اگر آپ بار کوڈیڈ کوئی آئٹم دیکھیں وہاں بھی ایکچوئل ریکوائرمنٹ یہی ہے کہ آپ اسکینر کے ذریعے ان بلیک اور وائٹ ورٹیکل لائنس جو بھی وہ دکھائی جاتی ہیں کسی ٹیگ کی صورت میں ایک پروڈکٹ کی بیک سائڈ پہ, اس کو الیکٹرانک اسکینر کے ذریعے آپ ریڈ کرتے ہیں اینڈ یو ٹریگر این انفارمیشن سسٹم, جس کے ذریعے اس پروڈکٹ کی ٹریکنگ جو ہوتی ہے اور ٹریسیبلٹی جو ہوتی ہے وہ ان آپریشن آ جاتی ہے. یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ہم لوگوں نے لاجسٹکس میں جو ایپلیکیشن سپلائی چین مینجمنٹ کی حد تک دیکھنی ہے وہ ہے ایویلویشن آف شپنگ الٹرنیٹیوز. شپنگ الٹرنیٹیو سے ہم مراد یہی لے رہے ہیں کہ جناب اگر آپ کی آرگنائزیشن نے ایک پروڈکٹ بنایا اور وہ اپنے کسٹمر تک اس کو پہنچانا چاہتی ہے تو وہ کسٹمر تک وہ پروڈکٹ کس طرح سے پہنچا سکتی ہے. either it can hire the services of a truck which is going to like make use of the roads, national highways یا موٹر ویز آف پاکستان. دوسری فیسلٹی یا دوسری اپرچونٹی اس کے پاس یہ ہے کہ جناب وہ ایئر لفٹ کروا دے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹریڈ آف کیا ہونا چاہیے. would you be interested in a cheaper alternative which is of course کہ آپ ٹرک کے ذریعے پروڈکٹ روانہ کرتے ہیں, یا would you be interested in a quicker or a faster mode of transportation کہ جناب جہاز میں بٹھا کے اپنے پروڈکٹ کو آپ روانہ کر دیجیے کسٹمر تک. The choice is pretty simple. How come? دیکھیے اس وجہ سے بہت آسان بات ہو جاتی ہے اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ جو کاسٹ سیونگز انکارپوریٹ کر رہے ہیں وہ کس طرح سے آپ ہینڈل کرنا چاہتے ہیں. Would you be interested in a reduce holding cost or would you be interested in a reduce shipping cost? آپ کے سامنے دو کاسٹ کی شکل میں بات کی جا رہی ہے. ایک تو وہ کاسٹ جو آپ نے پروڈکٹ بنایا اور اپنے ویئر ہاؤس میں جا کے اسے رکھ دیا, تو ایسی ایکٹیویٹی میں جس کو آپ نے اسٹوریج ایکٹیویٹی کا نام دے دیا, کتنا کاسٹ کا ایلیمنٹ انوالو ہو رہا ہے وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. دوسری آپ کے پاس یہ اپرچونٹی ہے کہ وہ کون سی موڈ آف شپمنٹ ہوگی جس میں آپ کچھ سیونگز حاصل کر سکتے ہیں. عام طور پہ دیکھا یہ گیا ہے دیٹ آل دوز مینوفیکچررز who want to make use of the faster or the quicker mode of transportation یعنی جہاز کے ذریعے لفٹ کر کے انہوں نے پروڈکٹ بھجوا دیا to the customer, they want to make use of the fact کہ جناب ان کے پاس جو ریونیو ہے وہ پروڈکٹ جس ٹائم پہ کسٹمر ریسیو کرتا ہے اسی ٹائم ان کے بینک اکاؤنٹ میں ریسیو ہو جائے گا ود دی ایڈ آف الیکٹرانک ڈیٹا انٹرچینج, یا الیکٹرانک وائر کے ذریعے کسٹمر کا بینک آپ کے بینک میں پروڈکٹ کی ریسیٹ کے اوپر ایک اماؤنٹ آف منی جو ایگریمنٹ کے ذریعے آپ نے پہلے سے ڈیسائیڈ کیا ہے وہ ٹرانسفر کر دے گا. سو یہاں پہ جو کانسیپٹ آ رہا ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے
we should be able to identify کہ holding cost سے ہم کیا مراد لیتے ہیں. We should be able to identify the concept of incremental holding cost, which is the cost incurred by using a slower alternative. پتہ یہ چلا کہ اگر میں نے آج پروڈکٹ بنایا اور اس کو 3 دن کے بعد ٹرک کے ذریعے میں بھیجوں یا کسٹمر کے پاس 5 دن کے بعد وہ پہنچتا ہے, تو وی آر مور اور لیس پلئنگ ود دا آئیڈیا آف میکنگ اے پروڈکٹ اینڈ ہولڈنگ اٹ ٹو آور سیلف. تو اس کاسٹ کی ٹائپ کو ہم نے انکریمنٹل ہولڈنگ کاسٹ دے دیا نام, اور اس انکریمنٹل ہولڈنگ کاسٹ کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں IHC سے, اور اس کا فارمولا ہے IHC equals H, which is the holding cost, multiplied by D, which is the number of days, divided by the total number of days in a year, which is 365. اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ D/365 کو آپ فریکشن آف دا ایئر سیفڈ کے نام سے بھی یاد کر سکتے ہیں. سپوز آپ کو ایک شپنگ الٹرنیٹو بنانا ہے فار اے مینوفیکچرر ہوز ان کراچی. آپ کی اسکرین کے سامنے ایک سلائڈ کی فارم میں ایک ایگزامپل کی اسٹیٹمنٹ رکھی جا رہی ہے. پلیز ریفر ٹو دیٹ سلائڈ. اٹ سیز دیٹ determine the shipping alternative within Pakistan for a Karachi-based Montessori toy manufacturer. 2 days or 5 days at best, when the holding cost of the item is rupees 100,000 per year, and the 2-day shipping cost is rupees 1,500, and the 5-day shipping cost is rupees 600 or rupees 500. اب آپ اس کی سولوشن اسی طرح سے نکالیں گے کہ پہلے تو آپ دیکھ لیں کہ آپ کے پاس ہولڈنگ کاسٹ دے دیا گیا تقریباً 1 لاکھ روپے. اٹ از اکول ٹو 100,000 روپیز پر ایئر. ٹائم سیونگس کی جو بات ہے وہ 3 دن ہے اگر آپ 2 days الٹرنیٹو کو استعمال کریں. اگر آپ ہولڈنگ کاسٹ فار ایڈیشنل 3 days کیلکولیٹ کرنا چاہیں تو اٹ وڈ بی 100,000 ملٹیپلائڈ بائی 3/365, اور اس طرح سے آپ کے پاس راؤنڈ آف کرنے کے بعد آنسر آ جاتے ہیں 822 روپیز. یا یہ کہہ سکتے ہیں آپ کے انکریمنٹل ہولڈنگ کاسٹ پر ڈے وڈ بی 822 divided by 3, which equals 274 rupees. اب آپ کے پاس مختلف الٹرنیٹیوز ہیں. پہلا الٹرنیٹیو تو یہی ہے کہ آپ کاسٹ سیونگس کیلکولیٹ کر لیجئے ود ریفرنس ٹو دا فیکٹ کہ جناب 3 دن میں اگر وہ چیز جاتی ہے تو آپ کو 822 روپے دینے پڑتے ہیں, اور آپ کو الٹرنیٹیو دیا جا رہا ہے 600 روپے کا. تو 822 minus 600 would give you a savings of rupees 222. Now you can easily see کہ یہ 222 روپیز کی جو سیونگ ہے یہ ہولڈنگ کاسٹ جو آپ نے ایک دن کا انکریمنٹل ہولڈنگ کاسٹ جو آپ نے ایک دن کا نکالا تھا which equals 274 روپیز اس سے کم ہے. تو ایسے موقع پہ آپ ایئر لفٹ کر کے ایک ہی دن میں وہ چیز روانہ کر دیں گے. اس کے برعکس اگر آپ کاسٹ سیونگ کیلکولیٹ کریں which is like 822 minus rupees 500 اور آپ کے پاس جواب آ رہا ہے 322 روپے کا, تو ایسے موقع پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ 3 دن کی انکریمنٹل ہولڈنگ کاسٹ جو ہے وہ 822 روپے ہے, اور آپ کے پاس جو کاسٹ سیونگ اس کنڈیشن میں آ رہی وہ 322 روپے کی ہے. یعنی اگر آپ ایک دن کا انکریمنٹل ہولڈنگ کاسٹ نکالیں گے تو وہ 274 روپے آئے گا. تو 322 روپے یقیناً زیادہ سیونگ ہے ایز کمپیئر ٹو 274 روپے سے. سو ایسے موقع پہ آپ 5 day الٹرنیٹو کو چوز کر سکتے ہیں. اب آپ نے دیکھا کہ آپ کے پاس جو ہولڈنگ کاسٹ ہے وہ مور اور لیس وہی رہے. آپ کے پاس جو ڈلیوری ٹائم ہے یا جو ایئر لفٹ کا ٹائم ہے وہ بے شک 1500 روپے نظر آتا ہے, بٹ دیٹ 1500 روپے لوزز اٹس میننگ فلنس جب آپ کے پاس ایک ایسا الٹرنیٹو موجود ہے جہاں پہ آپ زیادہ کاسٹ سیونگ انکارپوریٹ کر رہے ہیں. تو یہ باتیں جو آپ کو پتا ہونی چاہیے. ساتھ میں آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے دیٹ آپ کی جو ڈسٹریبیوشن سائٹ ہے جو آپ کے فنش گڈ کو آپ کے کسٹمر تک پہنچا رہی ہے, اٹ از پلئنگ این امپورٹنٹ پارٹ ان یور سپلائی چین مینجمنٹ. موسٹ آف دی سپلائی چین مینجمنٹ ٹولس اور کمپیوٹر پروگرامس انکارپوریٹ دا آئیڈیا آف ڈسٹریبیوشن ریکوائرمنٹس پلاننگ, جسے DRP کا نام دیا جاتا ہے. نا DRP از اے سسٹم فار انوینٹری مینجمنٹ اینڈ ڈسٹریبیوشن پلاننگ, اور اس میں جو اس کی یوٹیلٹی ہے اٹ از مور اور لیس بیسڈ آن MRP2 سے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ DRP کی بات کر رہے ہیں تو DRP میں کون سے ایسے یوزز ہیں جس کو استعمال کرتے ہوئے ایک آرگنائزیشن کچھ بینیفٹس استعمال کر سکتی ہے. جو بینیفٹس ایک آرگنائزیشن ود دا ایڈ آف DRP اٹھا سکتی ہے اس میں ہے جناب, اٹ کین پلان اینڈ کوآرڈینیٹ دی ٹرانسپورٹیشن, دا ویئر ہاؤسنگ,
the workers, the equipment and the financial flow activities. اب آپ نے دیکھا کہ یہ ساری باتیں بہت زیادہ ریلیونس پیدا کر رہی ہیں. کچھ دیر پہلے میں نے EDI یا الیکٹرانک ڈیٹا انٹرچینج کا ذکر کیا تھا. الیکٹرانک ڈیٹا انٹرچینج is the direct transmission of inter-organizational transactions, computer to computer, including purchase orders or, more importantly, shipping notices and debit or credit memos. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ EDI کے ذریعے آپ جو ایک بینک کا الیکٹرانک ورژن آف بزنس ہے اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس میں بہت زیادہ رول پلے آپ کی گورنمنٹ اور دوسری جگہ کی گورنمنٹ کی آپس میں ایگریمنٹس بھی پلے کرتے ہیں. بٹ دیکھا یہ گیا ہے کہ 3 سے 5 بزنس ڈیز میں آپ کی ایک بزنس ٹرانزیکشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے. اینڈ ود دا ہیلپ آف EDI یو آر امپروونگ یور سپلائی چین مینجمنٹ. تو الیکٹرانک ڈیٹا انٹرچینج سے آپ کیا کیا چیزیں حاصل کر سکتے ہیں؟ یو کین انکریز یور پروڈکٹیوٹی, یو کین ریڈیوس دا پیپر ورک, یو کین ڈیکریز دی لیڈ ٹائم اینڈ انوینٹری, یو کین آلسو فیسیلیٹیٹ the application of just-in-time systems. Electronic transfer of funds بھی آپ achieve کر سکتے ہیں. You can improve the control of operation, you can reduce the clerical labor and you can increase the accuracy. Or God forbid if there is problem or an error in the financial side, وہ بھی آپ بہت بہتر طریقے سے trace کر کے rectify کر سکتے ہیں. یہاں پر ہمارا ایک اور important concept آتا ہے جس کے بغیر ہماری سپلائی چین مینجمنٹ کی افیکٹونیس بہت زیادہ کمزور ہو جاتی ہے. دیٹ امپورٹنٹ کانسیپٹ از دی ایفیشینٹ کنزیومر رسپانس اور ECR. Now ECR is a supply chain management initiative which is specific to the services side. اور services side کے ساتھ بھی اسپیسیفکلی اگر آپ لے کے جانا چاہیں تو فوڈ انڈسٹری کے ساتھ اس کا بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے ہے. اس میں ہوتا صرف اتنا ہے کہ جو کمپنیز ہوتی ہیں ان کی اچیومنٹ کو یا ان کی کمپنیز کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کو EDI کے ذریعے ایک کوئک رسپانس حاصل کرنے کے لیے بار کوڈنگ کا استعمال کیا جاتا ہے. بٹ آپ اگر کسی ایسی جگہ پر کام کریں جہاں پہ کہا جائے کہ جناب آپ کو ECR کا پتا ہے, تو آپ کو کہنا یہی چاہیے کہ جناب مجھے ECR کا بھی پتا ہے اور مجھے بار کوڈنگ اور اسکیننگ کا کانسیپٹ بھی پتا ہے. دیر از اندر امپورٹنٹ کانسیپٹ وچ از دی concept of e-commerce. We are not going to discuss it in detail because آپ e-commerce اپنی دوسری فیلڈز میں ڈسکس کر چکے ہیں. بس آپ یہ ذہن میں بٹھا لیجیے that the use of electronic technology to facilitate business transactions is often known as e-commerce. This brings us to another important dimension. ہماری ڈسکشن سکسیسفل سپلائی چین کی اس ٹائم تک کمپلیٹ نہیں ہو سکتی جب تک سے ہم کچھ امپورٹنٹ فیکٹرز کو آئیڈینٹیفائی نہ کر سکیں. تو سب سے پہلا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ جناب وی شوڈ بی ایبل ٹو ڈیولپ دی فیلنگ آف ٹرسٹ امنگ آور پارٹنرز. یعنی آپ کے سپلائر اور آپ کی آرگنائزیشن کے درمیان ایز ویل ایز دی آرگنائزیشن اینڈ دا کسٹمر, یہ تمام کے تمام جو آپ کے پارٹنرز ہیں ان کو آپ اسٹریٹجک الائنس کے تھرو کور کیجیے. نمبر 2, effective communications, again which is kind of an extension of the first point. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ سپلائی چین جو ہے وہ ویزیبل بھی ہے یا نہیں. ناٹ ٹو اس, آف کورس وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی سپلائی چینز ویزیبلٹی ٹو دا سپلائر ایز ویل ایز ٹو دا کسٹمر. اگر کسٹمر کو یہ نظر آئے کہ جناب ان کا آئٹم موو ہوتے ہوئے ہماری طرف آ رہا ہے تو وہ ہی وڈ شو مور ریسپیکٹ اینڈ کنسیڈریشن ٹوورڈز یور اسکیڈول. ہو سکتا ہے وہ کہے کہ جناب ٹھیک ہے میں جولائی میں آپ سے گاڑی حاصل کرنے کے بجائے اگست میں گاڑی حاصل کر لوں گا, بٹ مجھے نظر تو آئے کہ میری جو آٹو موبائل ہے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. تو دس از دا وے یو شوڈ ڈیزائن یور سپلائی چین دیٹ اٹ شوڈ بی مور ویزیبل. Another important success factor would be that the organization should be able to introduce the event management capability. یعنی آپ کی آرگنائزیشن میں ability ہونی چاہیے to detect and respond to any unplanned events. اس میں God forbid اگر کوئی بری بات بھی آتی ہے تو بھی آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں اور اس کو ریکٹیفائی کر سکیں. پتا چلا آپ کی پلانٹ فیسلٹی میں کوئی پرابلم آ گئی, آگ لگ گئی, یا آپ کی پروڈکشن میں جو کنٹرول فیچرز ہیں وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے, تو ایٹ لیسٹ یو شوڈ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی اینڈ ڈیٹیکٹ آل دوز انپلانڈ ایکٹیویٹیز یا ایونٹس جن کو آپ پراپر طریقے سے ہینڈل کر سکیں. اونلی دین یو وڈ بی ایبل ٹو enjoy the success of supply chain management. Another important concept of success of supply chain management
is the concept of performance metrics. Performance metrics کی جو بات ہے وہ ذرا ڈیٹیل میں کی جائے گی. ہم آج کی ڈسکشن صرف یہاں تک ہی محدود رکھیں گے and we'll take up the concept of performance metrics in details in our next lecture. I thank all of you for your attentive participation and sincerely hope that the concept of supply chain management would find judicious application in your future endeavor as an operations manager. Till the next time, stay safe, be happy and focus on your studies. Khuda Hafiz.